नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है जो अपनी बरक़ात व फ़ज़ाइल में अपनी मिसाल आप है। इस महीने की तारीख़ी हैसियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उसकी हुर्मत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने में ख़ुसूसी अमाल उसकी आज़मत को चार चांद लगा देते हैं। तारीख़ इस्लामी के कई वाक़यात इसी महीने में पेश आए हैं। ये कहना बेजा ना होगा कि तारीख़ के बेशतर अहम और सबक आमोज़ वाक़यात इसी महीने में रोनुमा हुए हैं। लिहाजा जहाँ माह मुहर्रम साल नौ की इब्तिदा की नवीद देता है, वहीं इन वाक़यात व हादसात की भी ख़बर देता है जिनका याद रखना उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है। ज़िंदा अक़वाम की यही अलामात होती है कि वो अपनी तारीख़, असलाफ़ के कारनामों और वाक़यात से बेख़बर नहीं रहती। मुसलमानों की बाकायदा तारीख़ का आगाज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ। इससे पहले मुसलमान सन्न नबूवत यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली वो साल से तारीख़ का शुमार किया करते थे, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज वग़ैरह से तारीख़ का हिसाब किया करते थे। बाकायदा कोई सन मुकर्रर नहीं था। अहले अरब के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मशहूर थे जिनकी बुनियाद पर तारीख़ का तखमीना लगाते थे। मसलन जंग बसूस है, जंग दाहिस है और आमुल फिल वग़ैरह। इसलिए कोई बाज़ाब्ता सन मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत आया और फतूहात का सिलसिला बढ़ा, अरब के अलावा दीगर अजम ममालिक में भी इस्लामी हुकूमत बाकायदा तौर पर वजूद में आई, तो इनफिरादी और इज्तिमाई और सरकारी सतह पर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि बाकायदा तौर पर कोई सन मुकर्रर किया जाए। चुनांचे खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुशावरत फ़रमाई और सन्ने हिजरी का तकर्रुर हुआ, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत के वाक़े को इस्लामी तक़वीम की बुनियाद बनाया गया। और इसी तरीक़े से हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इस बात पर भी इत्तेफ़ाक़ हुआ कि साल की इब्तिदा माह मुहर्रम से की जाए। चुनांचे मुहर्रम ही से इस्लामी साल का आगाज़ होने लगा। माह मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ करना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल होने की वजह से हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखता है। इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीक़े की तरह खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े को भी सुन्नत करार दिया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से हर एक अपनी जगह हिदायत के आफ़ताब का रोशन सितारा है, लेकिन उनमें जैसा फ़ैज़ खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम को दर्जा बदर्जा हासिल हुआ, मजमूई लिहाज से वो दूसरों से अफजल और आला है। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तसिलन बाद इन्हीं हस्तियों को अपने दीन हक़ की तरवीज व इशाअत के लिए ज़मीन की नियाबत और खिलाफत सुपुर्द फरमाई। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मअयार हक़ बतलाते हुए उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी करार दिया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी साल की इब्तिदा के लिए वाक़े हिजरत को बुनियाद करार देकर माह मुहर्रम से उसका आगाज़ फ़रमाया। लिहाजा उसके मुताबिक अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिसाब लगाना सुन्नत पर अमल करना शुमार होता है।
ماہ محرم اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے شریعت محمدیہ کے ابتدائی دور میں اس کے اعزاز و اکرام میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے حرمت والے مہینوں میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یوں تو اس ماہ میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس ماہ کے تمام ایام میں سے اللہ رب العزت نے یوم عاشوراء کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ دن بہت سے فضائل کا حامل اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا يَحْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اہل ایمان کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس 10ویں محرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا کریں، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور مخالفت یہود کا پہلو بھی نکل جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اور اس سے 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ محرم کے دن اپنی استطاعت کے مطابق حلال آمدنی سے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا برکت رزق کا ذریعہ اور فقر و فاقے سے نجات کا سبب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن کھانے اور پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ یعنی اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے سال رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مشہور محدث یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اور معروف امام و فقیہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے تو اس کو درست اور اسی طرح پایا۔
لیکن ہے محرم برکات کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے بدعات و رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تعزیہ کرنا، جو کہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر منت مانی جاتی ہے اور اس سے مرادیں مانی جاتی ہے، اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت کی دعائیں کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کو زیارات امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز ہے، چنانچہ تعزیہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحے کرنا، روافض کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر الہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خبردار اس محرم کا روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے کہ مرثیہ خوانی، آہ و بکا، رنج و علم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کے زیادہ مستحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا۔ بعض لوگ اس مہینے کو رنج و علم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت اور بناؤ سنگار چھوڑ دینا، نوحہ، ماتم وغیرہ کرنا۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینے، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کے تقریبات وغیرہ کرنا حرام ہے، اور اس مہینے میں خوشی کے تقریبات کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ سوچ بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ باقی آدھے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لہذا اس ماہ ہمیں نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ محرم کے 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سبیل لگانا اور کھانا پکا کر کھلانا، اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں کئی قسم کی خرابیاں ہیں۔ محرم کے مہینے کو خاص طور پر پہلے عشرے میں سبیلیں لگانا، پانی شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ لوگ اس میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے، یہ کھانا اور شربت ان کی پیاس کو بجھائے گا، لہذا اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بناوٹی اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ان دنوں میں کاروبار چھوڑ کر ماتم اور نوحے کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، حالانکہ یہی عمل ان کی روزی میں تنگی کا سبب ہے۔ غم اور مصیبت میں آنسو بہہ جائیں، اس پر شریعت میں کوئی منع نہیں ہے،
لیکن نوحہ کرنا اور ماتم کرنا اور میت کے اوصاف کو بیان کر کر کے رونا یہ گناہ ہے، کیونکہ نوحہ کرنے، چیخنے، چلانے، کپڑے پھاڑنے اور منہ پر تماچا مارنے وغیرہ جیسے کام شریعت میں منع ہے، اور آج کل جو محرم میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے یہ صبر کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صبر کی تلقین بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت سے علاقوں میں یہ رسم موجود ہے کہ لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، اس پر بتیاں جلاتے ہیں اور پھول وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں مقصود سمجھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس دن عورتیں قبرستان جاتی ہیں، اس دور میں ان کا قبرستان جانا فتنے سے بالکل بھی خالی نہیں ہے، نیز حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کو سجدہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔